पंजाब में सैलाब भारतीय आबी दहशत गर्दी नहीं। भारत ने प्रोटोकॉल के मुताबिक 2 बार सैलाब की पेशगी इतला दी। भारत बाज़ औक़ात ऐन सैलाब के वक्त वार्निंग देता है। सैलाबी रेलों से मुतालिक भारत की शरारत के कोई सबूत नहीं। हम भी डैम से पानी रिलीज करते हैं, अगर ना करें तो आबादी को खतरा होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा शहरी आबादी में 50 साल बाद इस तरह की शदीद बारिश हुई। जम्मू और सियालकोट में बहुत ज्यादा बारिश हुई जिससे तबाही मची। बॉर्डर के पार से नालों में लाशें बहकर आईं। सैलाब में हमारे तरफ कहीं भी अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। हमारे यहाँ आबी गुजरगाहों पर तजावुजात बहुत ज्यादा हैं। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाब, 769 देहात और 6 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। भारत से आते आबी रेलों से रावी, सतलुज और चनाब बिफर गए। अतराफ की आबादियां लपेट में ले लीं। दरियाए चनाब में खान की बैराज पर पानी का बहाव 10,43,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए चनाब बिफरने से सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और झंग के 335 देहात ज़ेरे-आब। शाहदरा के मकाम पर रावी की सतह मुसलसल बुलंद। आज 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। रावी किनारे आबाद नारोवाल, ननकाना, कसूर, साहेवाल के 101 देहात भी पानी में डूब गए। झंग में दर्जनों मकानात तबाह। वजीराबाद में भी लोगों की नकल मकानी। आरिफवाला के करीब दरियाए सतलुज में तुगयानी। आरजी हिफाजती बंद टूटने से फसलें दरिया बुर्द और मुतअद्दिद मकानात बह गए। दरियाए चनाब में कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादराबाद बैराज को बचाने के लिए हिफाजती बंद को धमाके से उड़ा दिया गया। कादराबाद के 139 गांव ज़ेरे-आब, हजारों अफराद की नकल मकानी। खान की बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादराबाद के मकाम पर इमदादी कश्ती पुल से टकराकर उलट गई। कश्ती में सवार, रेस्क्यू और दीगर एहलकारों को बचा लिया गया। कश्ती हादसा पुल के नीचे से गुजरते वक्त पेश आया। बहावल नगर में जनाज़े भी कश्तियों पर जाने लगे। दरियाए सतलुज ने बहावल नगर के 50 से ज्यादा इलाके अपनी लपेट में ले लिए। जमीनी राब्ता मुनक़ता। बस्ती हाजी महार और बस्ती तुफैल आबलोका में अहले इलाका ने मैयतों को कश्ती में रखकर तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुंचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वजीर आजम नारोवाल और सियालकोट जाएंगे। सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आला पंजाब, चेयरमैन NDMA और वफाकी वज़रा हमराह होंगे। ज़राए का कहना है वजीर आजम को पहले सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना कराया जाएगा और इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ आगाही दी जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वजीर आजम ने इजलास की सदारत की। उन्हें दरियाए सतलुज, चनाब और रावी की सूरत हाल से आगाह किया गया। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग में बताया सियालकोट, नारोवाल और गुजरावाला डिवीजन में 12 से 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश हो सकती है। चेयरमैन NDMA ने खबरदार किया अगले मानसून की शिद्दत 22% ज्यादा होगी। करतारपुर गुरुद्वारा भी भारत की आबी जारहियत का शिकार। बाबा गुरु नानक के दरबार में 6 फुट से ज्यादा पानी जमा। यात्रियों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन मुकम्मल। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का करतारपुर का हंगामी दौरा। बताया कुछ जायरीन पानी में फंस गए थे। भारत की आबी जारहियत की बदतरीन मिसाल है। भारत दरियाओं पर पानी जमा करके बगैर इत्तला अचानक छोड़ देता है। भारत ने कुदरती आफत को भी सियासत का जरिया बना दिया। दस्का में भी पाक फौज का ऑपरेशन, सिख बरादरी के दर्जनों अफराद को बचा लिया। मुतासरीन ने पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहा। पाक फौज के जवान मुश्किल की हर घड़ी में आवाम के साथ हैं। सैलाबी सूरत हाल में दिन रात काम कर रहे हैं। 28,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। आर्मी के 29 मेडिकल कैंप काम कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी खैबर पख्तूनख्वा में खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन भी कर रही है। वतन अजीज के दिफा के लिए किसी पोस्ट को खाली नहीं किया गया। तमाम पोस्टों पर सख्ती से निगरानी जारी है। पाकिस्तान के अवाम और आर्म्ड फोर्सेज इकट्ठे थे, हैं और रहेंगे। कोई भी बातिल कुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती।
تباہی کی بڑی وجہ نالوں پر تجاوزات ہیں۔ آبی گزرگاہوں پر تجاوزات قائم کی گئی، سرکاری اہلکار بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ کے دورے پر سول انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا یہ سٹی گورنمنٹ اور بلدیاتی اداروں کی ناکامی ہے۔ پاک فوج وہ کام کر رہی ہے جو سول اداروں کے کرنے کے ہیں، پہلے جنگ جیتی اب قدرتی آفات سے نبرد آزما ہے، یہ سویلین سیٹ اپ کی ناکامی ہے۔ یہ جنگ سویلین اداروں کو لڑنی چاہیے جو فوج لڑ رہی ہے۔ سیالکوٹ میں کرپشن کی حد ہے کہ تمام سڑکیں بارش میں بہہ گئی، ایس ڈی او، ایکسن یا ٹھیکیدار سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ سیالکوٹ میں 24 گھنٹے میں 600 ملی میٹر بارش، شہر ڈوب گیا، سڑکوں اور گلیوں میں 3 سے 4 فٹ پانی جمع، دیہی علاقوں میں بھی پانی نالے اوور فلو ہو گئے۔ نالا ڈیک میں ریلے کے باعث پسرور کی کئی سڑکیں زیر آب، پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے پسرور تا سیالکوٹ روڈ بند، گجرانوالا روڈ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ ناروال اور گجرات سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کے بعد گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ پاک فوج پنجاب میں سیلاب متاثرین کی مدد کو پہنچ گئی، لاہور ڈویژن میں 500 فوجی افسران اور جوان امدادی کارروائیوں میں مصروف، 72 دیہات سے 10,000 افراد کی مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر منتقلی، ضروری طبی امداد کے بھی انتظامات۔ سیلاب سے سیالکوٹ اور وزیرآباد کی بڑی آبادی متاثر، پاک فوج کے دستوں نے متاثرہ افراد کی کشتیوں پر محفوظ مقامات تک منتقل کیا، ریسکیو کے ساتھ امدادی اشیاء کی ترسیل بھی جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ، ریسکیو 1122 اہلکار بھی ریلیف آپریشن میں شریک، جوانوں کا فیصل آباد، اوکاڑا، قصور، سیالکوٹ، حافظ آباد اور ناروال میں بھی ریسکیو آپریشن جاری۔ پاکستان رینجرز پنجاب کا بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، گڑنا سنگھ والا میں سیلاب میں پھنسے 6,890 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ موسمیاتی تبدیلی سے تباہی، پنجاب خطرناک سیلاب کی زد میں، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب پارٹی قائد نواز شریف سے ملنے مری چلے گئے۔ نواز شریف نے چھوٹے بھائی اور بیٹی کو مشاورت کے لیے بلا لیا۔ نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس میں بھارت کی آبی جارحیت سے پنجاب میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی راوی پل آمد، چیف سیکرٹری اور ریسکیو حکام نے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا آج رات راوی سے 1 لاکھ کیوسک تک کا ریلا گزرنے کا خدشہ ہے۔ مریم نواز نے راوی پل پر موجود ریسکیو اہلکاروں کو شاباش دی۔ دریائے سندھ میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے گڈو، سکھر پر 4 اور 5 ستمبر کو اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا۔ تمام اداروں کو صوبائی مونسون ہنگامی پلان پر عمل درآمد کی ہدایت، خیمے، راشن، کشتیاں، دواؤں اور مشینری کی فوری دستیابی کی ہدایت۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا پشتوں اور خطرے والے علاقوں کی براہ راست نگرانی کی جائے گی۔ سندھ حکومت پنجاب کی ہر ممکن مدد کے لیے بھی حاضر ہے۔ وزیر اعظم ہفتے کو چین روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے شہباز شریف اعلیٰ چینی قیادت کی دعوت پر چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 ستمبر کو چین میں منعقدہ ملٹری پریڈ میں شرکت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم کی ویٹو پاور ملکوں کے سربراہوں سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم کی چین شی جن پنگ، روس کے صدر پیوٹن اور ترک صدر اردوان سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ایس یو اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت بھی متوقع ہے۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ، عمل درآمد کے لیے پروٹوکول پر دستخط، دونوں انسداد دہشت گردی اور ملکوں کا منشیات، سرحدی سیکیورٹی اور پولیس کی تربیت میں تعاون، ہنرمند پاکستانیوں کی تعداد بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بیلاروس کے وزیر داخلہ کی ملاقات، وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی بیلاروسی ہم منصب کی ملاقات، وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے، جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا معاہدے سے کئی ہزار پاکستانی روزگار کے لیے بیلاروس جا سکیں گے۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثابت قدم قیادت اور عوامی پذیرائی. امریکی میگزین دی نیشنل انٹرسٹ کا بھی پاکستان کی کامیاب پالیسیوں کا اعتراف. لکھا بھارت کو پاکستان سے جنگ کے بعد دھچکے کا سامنا کرنا پڑا جبکہ پاکستان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہا. امریکی صدر نے مردِعہد فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ظہرانے پر میزبانی کی. پاکستان کے ساتھ اہم اقتصادی معاہدوں کا اعلان کر کے اپنی نئی دوستی کو دگنا کر دیا. امریکی میگزین نے لکھا امریکہ نے بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جو واشنگٹن کی جانب سے مودی سے دوری کا اشارہ ہے. ایتھوپین فضائیہ کے کمانڈر کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. پاک فضائیہ کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات میں فضائی افواج کے مابین تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ. سربراہ پاک فضائیہ کا فضائی افواج کے مابین عسکری شراکت داری کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار. جنید اکبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے مستعفی. استعفی عامر ڈوگر کو بھجوا دیا. عامر ڈوگر نے کہا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اراکین کمیٹیوں سے مستعفی ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی نے بانی کی ہدایات کے بعد پی اے سی اجلاس کا بائیکاٹ کیا. پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر نے اجلاس کی صدارت سنبھالی. فیصل امین گنڈاپور تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے جوڈیشل کمیشن سے مستعفی ہونے کی تردید کر دی. بیرسٹر علی ظفر نے کہا بطور ممبر جوڈیشل کمیشن مستعفی ہونا ہے یا نہیں اس حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا. مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان مینا مجید بلوچ کا کہنا ہے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. زرینہ بلوچ سے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا. اس نام کی محکمہ تعلیم میں کوئی ٹیچر نہیں ہے. ترجمان بلوچستان حکومت نے کہا بے بنیاد پروپیگنڈا کے حقائق سامنے آ گئے. بنوں میں دہشت گردوں کا 2 پولیس اہلکاروں کے گھر پر حملہ. فائرنگ سے 1 اہلکار شہید. اہلکار جاوید کی گھر پر عدم موجودگی 2 بیٹوں کو اغوا کر لیا. شہید اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ڈی آئی جی سجاد خان کہتے ہیں دہشت گردوں نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کیا. شہید کا خون رائے گا نہیں جائے گا. دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائیں گے. بلاول بھٹو کی گڑھی خدا بخش میں اپنے نانا اور والدہ کے مزار پر حاضری. بلاول بھٹو نے میر مرتضیٰ بھٹو اور میر شاہ نواز بھٹو کے مزار پر بھی فاتحہ خوانی کی. شیریں امیر بیگم اور بیگم نصرت بھٹو کے مزار پر پھول رکھے. بلاول بھٹو فریال تالپور کے ساتھ رتو ڈیرو کے گاؤں خانواہ گئے. شہید سپاہی رمضان جروار کے اہل خانہ سے تعزیت کی. سپاہی رمضان ڈاکوؤں سے مقابلے کے دوران شہید ہوئے تھے. گورنر سنسول کراچی تاجر اتحاد کے وفد کی ملاقات. عتیق میر نے بتایا کہ شہر کی کئی مارکیٹس آج بھی پانی کیچڑ اور بجلی کی عدم فراہمی سے بند ہیں. اس سال 27% اضافی ٹیکس دینے کے باوجود کراچی کی صورتحال ابتر ہے. گورنر سندھ نے کہا کہ وزیر اعظم وزیر خزانہ وزیر اعلی سندھ سے تاجروں کے مسائل پر بات کروں گا. گورنر ہاؤس کراچی میں جشن عید میلاد النبی کی تقریبات. 12 ربیع الاول تک پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. گورنر سندھ کے وزیر اعظم کو خط لکھ کر میلاد النبی پر یادگاری ٹکٹ اور سکہ جاری کرنے کی تجویز. ریکوڈیک منصوبہ پاکستان کی اقتصادی ترقی میں بڑی پیش رفت. ایس آئی ایف سی کی معاونت سے ریکوڈیک پروجیکٹ کو درکار فنڈز کی منظوری. امریکہ، جاپان اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے ریکوڈیک منصوبے کے لیے $6 بلین کی فنڈنگ کا اعلان. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کہنا ہے ریکوڈیک معدنی ذخائر پاکستان کی معیشت کے لیے سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری کا سنگ میل ثابت ہوں گے. کوسا کشمیر میں سیلاب کی تباہ کاریاں. 24 گھنٹوں میں 36 افراد جان سے گئے. جموں میں ایک دن میں 368 ملی میٹر بارش ریکارڈ. نظام زندگی مفلوج. تعلیمی ادارے بند.
ویشنو دیوی کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے ہلاک افراد کی تعداد 33 ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب زائرین شدید بارش کے دوران پھنس گئے تھے۔ بھارتی پنجاب میں موزوں ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے سڑکیں، پل اور درجنوں مکانات تباہ۔ تاوی، چناب، جہلم اور بسنتر کے کنارے ٹوٹ گئے۔ اسرائیلی فوج کی کھلی دہشت گردی حملوں میں مزید 75 فلسطینی شہید۔ امداد کے منتظر 18 افراد بھی شہیدوں میں شامل۔ غذائی قلت کے باعث مزید 10 فلسطینی دم توڑ گئے۔ بھوک سے شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 313 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں مزید مظالم ڈھانے کے لیے سرحدی علاقوں میں اضافی نفری، بختر بند گاڑیاں اور ٹینک تعینات کر دیے۔ حکومت کی قومی ہاکی ٹیم کو پرو لیگ میں شرکت کی اجازت۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایونٹ کے لیے 25 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی منظور۔ مجموعی طور پر درکار 35 میں سے 10 کروڑ روپے ہاکی فیڈریشن کو خود جمع کرنے ہوں گے۔ پرو لیگ میں دنیا کی بہترین ٹیمیں شریک ہوں گی۔ کھلاڑیوں کو زبردست تجربہ اور ٹیم کو رینکنگ میں بوسٹ ملے گا۔ کیمپ مکمل، تیاریاں فائنل۔ شارجہ میں سجے گا ٹرائی سیریز کا دنگل۔ دبئی میں کیمپ کے آخری روز بھی کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس۔ نوجوان بیٹر حسن نواز کہتے ہیں، بھارت کے خلاف میچ کے لیے پرجوش ہوں۔ بڑے میچ میں پرفارم کر کے ہی بڑا نام بنتا ہے۔ سہ فریقی سیریز کا پہلا میچ جمعے کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔